बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे तीन चार अहम मौज़ूआत पे। एक तो इमरान खान से जेल मुलाकात कराने से जो इनकार है, इसमें सूरत हाल बड़ी संगीन हो चुकी है और हुकूमत में खलबली है। हुकूमती वज़रा में की तज़ादात, जो मुतज़ाद बयानात हैं, और हुकूमती वज़रा के पास इस सवाल का कोई जवाब मौजूद नहीं है कि इमरान खान की फैमिली, वकला और लीडरशिप से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही और क्यों ये पाबंदी जो है वो लगाई जा रही है। इमरान खान की फैमिली, उनके बेटे बहुत इस हवाले से उनको तशवीश है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी बड़े सवालात उठाए। तो इस पे एक तो हम बात करेंगे कि आज की डेवलपमेंट्स क्या हैं, आज क्या सूरत हाल रही है। दूसरा हमारा मौजू होगा, वो भी बड़ा जो वो इम्पोर्टेंट है, वो है एडवोकेट ईमान मजहरी। उनके जो केस है उसमें एक बड़ी ही अजीबोगरीब सूरत हाल ने जन्म लिया है। आज जब वो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में मौजूद थी तो उनको और एडवोकेट हादी अली जट्टा, उनको कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद अदालत ने ट्रायल किया है। ऐसे ट्रायल्स की हैसियत क्या होती है आगे चलकर, इस पे बात करेंगे। और अजब करप्शन की गजब कहानी इस्लामाबाद के जो एक सामने आई है और इसमें 20 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आप हैरान हो जाएंगे, इसकी जो तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि कैसे कैसे हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में जिसका हाथ पड़ता है वो पीछे नहीं देखता कि अब हाथ पड़ गया है तो ये मेरे लिए ठीक भी है या नहीं, ठीक नहीं है। तो अजब करप्शन की गजब कहानी भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो सूरत हाल में संगीनी आई है, जो मुलाकातों से इनकार है। इमरान खान से मुलाकातों से इनकार के बाद सूरत हाल में संगीनी उस वक्त आई जब जो इमरान खान है, उनकी बहनों ने रात गए 12-1 बजे तक धरना दिया, लेकिन सूरत हाल ने मजीद उसमें जो है वो खराब हुई उस वक्त जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पूरी रात धरना दिया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, उनकी सुनवाई वहां पे भी नहीं हुई, उनको नहीं सुना गया, उनके वकला को मुलाकात के लिए टाइम नहीं दिया चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर ने। और उसके बाद वो मायूस लौटे वहां से। और उसके दरमियान में इमरान खान की सेहत के हवाले से, इमरान खान की जेल से मुंतकिली के हवाले से बड़े अहम सवालात जन्म लिए जो वो सामने आते रहे। लेकिन इस दौरान जराए से जराए से खबरें आई, इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक है और उनको जेल से मुंतकिल भी नहीं किया गया। वज़रा ने भी ये खबरें दी। लेकिन नाजरीन, मसला ये है कि संगीनी क्यों है, क्यों खलबली है हुकूमत के जो है वो हुकूमत में। सबसे बड़ा सवाल कि इमरान खान से उनकी फैमिली, वकला और लीडरशिप से मुलाकातें 4 नवंबर से क्यों नहीं करवाई जा रही। इस सवाल का जवाब बिल्कुल भी हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमती वज़रा शाहजेब खानजादा, उनके बैरिस्टर जो वो वहां पे उनके प्रोग्राम में थे और उस प्रोग्राम में कोई जवाब नहीं दे सके कि क्यों नहीं। तलाल चौधरी उनके प्रोग्राम में थे, क्यों नहीं मुलाकातें करवाई जा रही। कहते हैं जी अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट है ना, उनका इख्तियार है। वो परवेज रशीद कहते हैं वो अदालती ऑर्डर लेके आए। वो कहते हैं जी वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो वो वसतुल्लाह खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब फिर जो है वो टमाटर के रेट पता करेंगे। मतलब वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, वो अगर सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे तो वो टमाटर के रेट पता करेंगे। वो जो है वो पता करेंगे कि जो कोहाट में बिकने वाली जो चप्पल है, कोहाटी चप्पल, उसका रेट क्या है। तो मतलब एक अजीबो गरीब किस्म की सेंस जो है वो लेकर आ गई है मुस्लिम लीग नून, जिनकी अपनी लीडरशिप जब कोटला लखपत जेल में थी, अडयाला जेल में थी, इनकी बड़ी तवील मुलाकातें जो है वो होती रही हैं और एक नहीं कई जो है वो इस हवाले से सबूत जो है वो मौजूद हैं। उस वक्त जो जर्नलिस्ट कवर करते रहे हैं, जो अखबारों में आता रहा है, एक तवील लिस्ट होती थी, तवील मुलाकातें होती थी, तवील मुशावरत होती थी, तवील सियासी गुफ्तगू होती थी। लेकिन अब क्या सूरत हाल है कि वो कहते हैं जी जेल सुपरिटेंडेंट ने मुलाकात करनी। भाई, आजम सवाती की मुलाकात सुबह 7:30 बजे किसने करवाई थी? उस वक्त तो टाइम भी नहीं होता। किसने अडयाला जेल का दरवाजा जो है वो खुलवाया था? फिर 24 नवंबर को जो मुलाकातें हुई थी, जब 24 नवंबर को पीटीआई बड़ा एक जो है वो धरना और एहतजाज करने आ रही थी खैबर पख्तूनख्वा से, उस वक्त रात को किसने अडयाला जेल का दरवाजा जो है वो खुलवाया था? तो ये बात करना कि वो जी इख्तियार है, तो वो मैनुअल है, तो वो कानून है। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मैनुअल ये होता है कि कोई आम सा कैदी भी हो, उसकी हफ्ते में एक दफा फैमिली से मुलाकात होनी ही होनी है। उसका एक मैनुअल बना हुआ है, उस जेल मैनुअल में ये लिखा हुआ है।
اور اس ملاقات کو وہ نہیں روک سکتے۔ اب صورتحال کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی کیس، جو ایکس پرائم منسٹر ہیں، ایک بڑی پارٹی کے ہیڈ ہیں، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، ان کے 80-90 ایم این ایز ہیں، ان کے سینیٹرز ہیں، ان کے پنجاب میں ایم پی ایز ہیں، تو اس ساری صورتحال میں ان کو وہ رائٹس نہیں دیے جا رہے جو ایک عام آدمی کو بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ایکس پرائم منسٹر کو جو ہے وہ جو بیٹر کلاس ان کو ملتی ہے اور ان کو دی جاتی ہے اور دی جاتی رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کو ان کا جب کھانا باہر سے جاتا تھا، عمران خان صاحب کا کھانا اندر بنتا ہے، کھانا جتنے اخراجات ہیں وہ عمران خان صاحب کی فیملی جو ہے وہ اٹھا رہی ہے، تو وہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی جیل مینول کے مطابق۔ اور دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ، مجھے سب سے زیادہ جو تشویش ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو خوف آتا ہے، سب سے زیادہ جو ڈر ہے، سب سے زیادہ جو آپ جو ہے وہ سوچتے ہیں اس کے حوالے سے کہ کیا بنے گا ہمارے معاشرے میں، کہ جہاں انصاف کا نظام دھڑم کر کے جو ہے وہ گر جائے، کہ عدالتوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، کوئی ڈنڈا نہیں ہوتا، کوئی سوٹا نہیں ہوتا، کوئی ان کے پاس کوئی رائفل نہیں ہوتی، کوئی گن نہیں ہوتی کسی جج کے پاس، ان کے پاس صرف ایک آرڈر ہوتا ہے، وہ جو ریٹن آرڈر لکھتے ہیں نا کہ یہ امپلیمنٹ کریں، اور وہ آرڈر امپلیمنٹ نہ ہو اور عدالتیں بھی خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، تو اس سے تباہ کن اور خوفناک منظر نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس اعظم خان، ان کے لارجر بینچ کا یعنی کہ 24 مارچ کا آرڈر موجود ہے، اور اس آرڈر کو تقریباً 1-1.5 ماہ پہلے ریپیٹ کیا اسی لارجر بینچ نے، لیکن اس آرڈر کو جو اڈیالہ جیل کے حکام ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں، ڈسٹ بن میں ڈال کے رکھا ہوا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کے سامنے توہین عدالت کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، وہ توہین عدالت کی درخواستیں نہیں لگا رہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آرڈر ہوتا ہے، آرڈر امپلیمنٹ نہ ہو تو عدالتوں کو فکر ہوتی ہے کہ اگر ہمارا آرڈر بھی امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو اس سے عدالت کی بے توقیری ہوگی، عدالتی آرڈرز کی بے توقیری ہوگی، آئندہ بھی عدالتی آرڈرز کی بے توقیری اسی طرح ہی ہوتی رہے گی، لیکن اس کی فکر ہوتی ہے عدالتوں کو فکر نہیں ہے۔ تو اس فکر پہ میرے خیال میں معاشرے کو فکر مند ہونا چاہیے کہ ہماری آئینی عدالتیں جا کس طرف رہی ہیں۔ ایک تو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں توڑ کے رکھ دیا ہے، ان کی آزادی سلب ہو چکی ہے، اور وہ اس طرح انڈیپینڈنٹ ججز جو ہے وہ بیہائنڈ دا سین ڈال دیے گئے ہیں، کچھ استعفے دے کے چلے گئے ہیں اور کچھ کو ٹرانسفر کرنے اور کچھ کے خلاف کارروائیاں کرنے کی تیاریاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ تو باقی جو بچے ہیں ان کی حالت دیکھ لیں کہ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کی فکر بھی نہیں ہے، سریعام آرڈر کو وائلیٹ ہو رہا ہے لیکن کوئی فکر نہیں ہے عدالت کو، کوئی جو ہے وہ اس والے سے دکھ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں آ رہا ان کو کہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ عدلیہ پر متزلزل ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ جو عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا جی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہے وہ جو با اختیار افسر ہیں، اس میں تو مریم نواز صاحبہ انوالو ہی نہیں، اس میں کوئی مداخلت ہی نہیں کرتی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جی ہم نے تو خود جو ہے وہ روکا ہوا ہے ان کو، کیونکہ ہمیں خطرہ تھا کہ 26 نومبر کو نیا احتجاج شروع ہو جائے گا۔ اور طلال چودھری صاحب اور بات کرتے ہیں، اس کے بعد جو ان کے بیرسٹر ہیں وہ کوئی اور بات کرتے ہیں، تو تضادات ہیں ان کے۔ پھر انٹرنیشنلی سوشل میڈیا پر، بھارتی میڈیا پر یہ خبر آنے شروع ہوئی عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، تو اس کی ذمہ دار حکومت ہے، اور حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی پھر کرنا کیا ہے۔ جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ اعظم سواتی اور جو باقی 24 نومبر کو اڈیالہ جیل کھلی تھی وہ کس نے کھلوائی، کیسے، کس طرح کھل گئی، تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ صورتحال ہے، بڑی ایک کھلبلی سی بچی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت منگل کے دن جو کہا جا رہا ہے کہ منگل کے دن یہ ملاقات جو وہ کروائی جائے گی، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ منگل کے دن ملاقات یہ کروائی جائے گی، واقعی ہی کروائی جائے گی، کیونکہ کل جو ہے وہ 30 نومبر ہے اور آج 29 ہے، کل 30 نومبر ہے، پھر جو ہے وہ اس کے بعد 1 دسمبر جو ہے وہ آئے گا، اور 2 دسمبر کو منگل ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ 2 دسمبر کو ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دوسرا ہمارا موضوع ہے ایڈوکیٹ ایمان مزاری، ان کے خلاف ایک کیس چل رہا ہے۔ کیس یہ ہے کہ انہوں نے متنازع ٹویٹس کی ہیں، اداروں کے حوالے سے ٹویٹس کی ہیں، یا ان پہ کرٹیسائز کیا ہے، یا کوئی الزام لگایا ہے، اس طرح کی ان کا کیس ہے 2021 سے 2025 تک۔ تو یہ جناب FINCCIA نے یہ کیس بنایا ہوا ہے،
اور یہ کیس بڑا ہی عجیب و غریب طریقے سے اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں چل رہا ہے. وہاں آج بھی سماعت تھی. ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا اس کی سماعت کر رہے ہیں. ہادی علی چٹھا کے خلاف کیس یہ ہے کہ انہوں نے ری ٹویٹس کی ہیں ایمان مزاری کی ٹویٹس کو. اب ہادی علی چٹھا یہ کہتے ہیں کہ ان کی آج بریت کی درخواست بھی خارج ہوگی. انہوں نے کہا کہ 2025 جنوری میں نے اکاؤنٹ بنایا ہے اور اسی دوران میں اس کو آپریٹ کر رہا ہوں اور اس میں لکھا ہوا بھی ہے. اس کے باوجود ان کی بریت کی درخواست خارج ہو گئی. صورتحال یہ بنی ہے کہ ان کی جانب سے اسٹیٹ کونسل ایک تعینات کیے گئے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ مجھے ڈکٹیٹ کروائے گئے 15 کوسچنز اور یہ کہا گیا کہ یہ کوسچنز آپ نے کرنے ہیں, اس کے باہر نہیں جانا. اور اس کے بعد وہ شکیل جٹ جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا. نئے جو ہے وہ اسٹیٹ کونسل آ گئے. اب نئے اسٹیٹ کونسل جو ہے تیمور جنجوعہ اس کو ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا عدالت کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے پیروی نہیں کریں گے, لیکن اسٹیٹ کونسل کہتے ہیں نہیں میں کروں گا, میں پیروی کروں گا. تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اسٹیٹ کونسل جو ہے وہ وکیل ہے, ان کو اگر جو ملزم ہے وہ منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہماری طرف سے پیروی نہ کریں, وہ کہہ رہے نہیں میں کروں گا پیروی اور میں جرا کروں گا. انہوں نے جرا کی اور صورتحال یہ بنی ہے کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو آج کمرہ عدالت سے نکال دیا گیا اور ان کی عدم موجودگی میں ٹرائل شروع ہو گیا. 5 گواہوں پہ 30 منٹ میں ریکارڈ ٹائم 30 منٹ میں جرا ہوگی, ختم ہوگی. اور عدالت نے کہا 3 دسمبر کو آئیں, 342 کا بیان اگر ملزم نہیں دیتے تو آپ دیں گے اور میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ کریں گے. تو حیرانگی ہے کہ اتنا بڑا ٹرائل ہے, اتنا بڑا کیس ہے, کیونکہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری بڑے اہم کیسز میں جو ہے وہ اپیئر ہوتی ہیں, اور خاص طور پر جو وائس لیس لوگ ہیں, جن کی زبان, جن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا, جن کے پاس کیس کرنے کے لیے, وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, ان کی اگر کوئی وکالت کرتا ہے نا فری آف کاسٹ, وہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا ہے. اس میں بہت سارے مسنگ پرسنز کے کیسز ہیں, ان میں یہ ریڈیو والوں کے کیسز ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بڑا اہم ٹرائل ہے, اہم کیس ہے. تو اس میں جو فیئرنیس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. اگرچہ عدالت نے اپنے آرڈر میں بہت ساری چیزیں لکھوائی ہیں کہ فلاں ٹائم پہ بھی کال ہوا نہیں آئے, فلاں ٹائم پہ کال ہوا نہیں آئے, فلاں ٹائم پہ کال ہوا نہیں آئے, یا آئے تو کیا صورتحال رہی. وہ اپنے کاغذ کا منہ جو ہے وہ تو مکمل بھر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی اس پر سوالات اٹھیں گے کہ جب اگر آپ ان کی غیر موجودگی میں ان کو سزائیں دے دیں گے, پھر سوالات اٹھیں گے. تیسرا ہمارا موضوع ہے عجب کرپشن کی غضب کہانی ہے, اور یہ اسٹام فروشی کی کہانی ہے. اسٹام فروش کیے گئے اور اسلام آباد یعنی کہ وفاقی دارالحکومت, کوئی پنجاب کا دور دراز کے علاقے کی بات نہیں ہو رہی, کو سندھ, کو خیبر پختونخوا, کو بلوچستان کی بات بھی نہیں ہو رہی. یہ جناب من اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے, وفاقی دارالحکومت کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں پہ 29 کروڑ روپے جو ہے وہ سے زائد 29 کروڑ 64 لاکھ قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے. اور یہ غیر قانونی اسٹامپ پیپرز سکینڈل ہے. اس میں 20 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں, 71 افراد کے خلاف FIR درج ہو چکی ہے. اور انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 2600 سے زائد جو اسٹام ہے وہ جاری کیے, جس سے 29 کروڑ 64 لاکھ روپے کا قومی خزانے کو نقصان ہوا ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ خوفناک اور خطرناک چیز جو میں نے آپ کو انٹرو میں بتائی کہ جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ پیچھے نہیں دیکھتا کہ جناب اب میں نے کرنا کیا ہے. اس میں جو فیڈرل ٹریجری آفس کے توقیر حسین ہیں, ان سمیت 71 افراد شامل ہیں, اور اس میں 20 لوگ گرفتار کیے گئے ہیں, جن میں سے ڈسپیچ رائڈر ہیں, سینئر آڈیٹر ہیں, سویپر ہیں, نائب قاصد ہیں, ریکارڈ سارٹر ہیں اور اسسٹنٹ اکاؤنٹ آفیسر ہیں. بوگس اسٹامپ وینڈرز جو ہے ان کی بڑی کثیر تعداد جو ہے موجود ہے, جن کو اندر سے فیسیلیٹیشن ملی اور باہر وہ اسٹامپ فروش کرتے رہے. اور یہ سکینڈل بنا ہے 29 کروڑ 64 لاکھ روپے سے زائد کا. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ عجب کرپشن کی غضب کہانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹاپ سے باٹم کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. ایسے لگتا ہے سب نے اپنا حصہ بقدر جثہ لیا. اس میں سویپر کا نام بھی ہے, اس میں نائب قاصد کا نام بھی ہے. تو یہ کیس آج اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں 20 ملزمان تھے, جن میں سے 20 کے 20 ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ عدالت نے دے دیا ہے. احمد شہزاد گوندل مجسٹریٹ تھے اور FIA کے حوالے کر دیا ہے. FIA نے ابھی باقی ملزمان کو پکڑنا ہے, گرفتار کرنا ہے.
اور ان کے خلاف بھی کارروائی آگے بڑھے گی۔ آپ کو مزید بھی ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔